यसु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप तमाम व्यूज़ को मुबशराना रास्ती का सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में इनायत की है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने रूए ज़मीन पर हमें ज़िंदा रखा ताकि हम इस साल खुदावंद के कलाम की अंजील की मनादी खासो आम तक कर सकें। इससे पहले कि हम खुदावंद की कलाम की रोशनी को सुने और सीखें और इसकी जानिब बढ़े, आइए हम मिलकर दुआ मांगते हैं। खुदाई कादर अब्दियत के बाप सलामती के शहजादे खुदा पाकरू, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे जिंदा और जलाली नाम के लिए। खुदा पाकरू तो हमें अपने कलाम की समझ दे ताकि हमारी सोचों पर हमारे ख्यालों पे अपने पाकरू का पहरा लगा। और मैं तमाम व्यूज़ बहन भाइयों के लिए दुआ मिन्नत करती हूँ खुदा पाकरू उनकी ज़िंदगियों में तू गहरा काम कर ताकि आज का कलाम जब वो सुने, मुकाशवा की आवाज़ को जब सुने तो खुदावंद इसकी तरफ मुतवज्जह होने वाले हों, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बन जाएं और खुदावंद महज सुनने वाले ना हों बल्कि अमल करें और खुदावंद अपने आप को तैयार करने वाले हों। जो कुछ तूने हमें दिया है, जो बरकतें जो नेमतें तूने हमें दी हैं, हम उनका लेन देन कर सकें क्योंकि तू जल्द आने वाला है। और ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे जिंदा जलाली अपने खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ मुतवज्जह होते हैं और खुदावंद का कलाम जो हमारी ज़िंदगियों में असर करता है। खुदावंद की कलाम की आवाज़ ऐसी है जब खुदा बोलता है तो आसमान के फरिश्तागान भी उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं, उसकी हजूरी में सरगुनू हो जाते हैं और खुदावंद की हजूरी में सरदार रेज़ होते हैं। खुदावंद ने तमाम तर बातों से, तमाम तर चीज़ों से इज़्ज़त और जलाल और उत्तम अपने कलाम को, अपने मुंह की बातों को दे रखा है। जो लोग अभी मुझे वॉच कर रहे हैं और नए हैं मेरे YouTube चैनल पर, मैं उनको वेलकम कहती हूँ और इसके साथ साथ आपसे गुजारिश करती हूँ कि ज़रूर खुदावंद के इस मैसेज को, खुदावंद के इस कलाम को आपने सबके साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, खुदावंद के कलाम को लाइक करना है और एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मुकाशवा 3 बाब उसकी 10 आयत, मुकाशवा 3 बाब उसकी 10 आयत में यूँ मरकूम है, चूँकि तूने मेरे सब के कलाम पर अमल किया है इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर बरकत हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए चंद मुहात हम इस बात को गौर करेंगे जो काबिल गौर बात है कि जो कुछ हमारे पास है। अब देखना ये है कि आपके पास, मेरे पास खिदमत के हवाले से क्या है। खुदावंद ने हमें रूए ज़मीन पर जब चुना, इस दुनिया से चुना तो अपनी खिदमत के लिए चुना है, अपने काम के लिए चुना है। और जो बरकत ऊपर से आई है, जो बुलाहट, जो आवाज़ ऊपर से है, खुदावंद ने हमें दी है कि ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, मेरे आवाज़ को सुन और मेरा काम कर। जिस तरह खुदावंद ने पालूस रसूल को चुना और उसके सुपुर्द गैर कौमों को लगा दिया और वो गैर ख़ासो आम में, गैर उकाम में खुदावंद की अंजील की मनादी करता है। और इसी तरह जो खुदावंद के चुने हुए लोग हैं, जब वो चुने जाते हैं तो ऊपर से जब मसा आता है, रूह कुस का मसा आता है, रूह कुस की मामूरी आती है, रूह कुस की हजूरी आती है, तो फिर वो नेमतें बांटती है, बरकतें बांटती है। रूह कुस हमें तरह तरह की नेमतें देता है और उसी नेमत को, उसी बरकत को जो हमें मिली है, हमने उसे सर अंजाम देना है, हमने उसको, उसका लेन देन करना है। बहुत सारे लोगों के साथ खुदा की नेमतों को, बरकतों को बांटना है। अब मेरे पास जो बरकतें हैं, मैं उस हिसाब से खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाऊंगी। जो आपके पास तोड़ा है, जो आपके पास खिदमत है, जिस बुलाहट से खुदा ने आपको बुलाया है, आपने वो काम करना है। और क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है, खुदावंद ने हमें अपनी खिदमत, अपनी अंजील की मनादी के लिए चुना और फिर ज़रूर है कि हमसे हिसाब किताब करेगा कि हमने ज़मीन पर रहते हुए उसके कलाम की बशारत कहाँ कहाँ तक पहुँचाई, कितना लेन देन किया है। क्योंकि उसने फरमाया कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और उसका वादा
اس کے وعدے تمام ہاں کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ اس نے کہا کہ چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر، یہ خداوند کا کلام ہے۔ خداوند نے یوحنا کی انجیل میں 14ویں باب میں فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تمہارے لیے گھر تیار کرتا ہوں۔ اور وہ گیا اور اب آنے والا ہے۔ پہلے وہ ہمارے پاس رہا، روح زمین پر وہ خدمت کرتے رہے، اب آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر آنے کا وعدہ انہوں نے میرے اور آپ کے ساتھ باندھا ہے۔ ہم اس وعدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند جلد آئے گا، آسمان پر جو اس نے ہمارے لیے جگہ تیار کی ہے وہاں ہمیں لے جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آئے اور ہماری خدمت کو دیکھے، ہمارے کام کو دیکھے جو ہم نے کیے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو روح زمین پر ہمیں مصیبت درپیش ہیں ان کا ہم بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کریں اور صبر کے ساتھ۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ تو نے جو کچھ زمین پر رکھا ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ ابلیس تیرا تاج نہ چھین لے۔ جب ہم خداوند کا کام کر رہے ہیں، جب ہم خداوند کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنے تاج کی حفاظت کریں۔ جب ہم اپنے تاج کی حفاظت کریں گے تو پھر خداوند ہمیں وہ صحرا دے گا جو ہم نے خداوند کے کلام کو پھیلاتے ہوئے، انجیل کی منادی میں کرتے ہوئے حاصل کیا ہے۔ کچھ ہم نے خداوند کے کلام سے برکتوں سے حاصل کیا ہے، ہم نے اسے تھامے رہنا ہے، کیونکہ خداوند ایمانداروں کو، اپنے خادموں کو، اپنے فرزند کو کیا دینے والا ہے؟ تاج دینے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب تاج ملنے والا ہے، جب انعام ملنے والا ہے تو پالوس کی طرح دوڑنا ہے، پالوس کی طرح محنت کرنی ہے۔ اس کی خدمت کو دیکھیے کہ اس نے کس طرح صحرا حاصل کیا۔ اس سے پہلے بھی جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی خداوند کے خادم گزرے ہیں، انہوں نے وہ انعام حاصل کیے۔ انعام آسمان پر ہے، انعام ہمارے خداوند نے ہمیں دینے ہیں، جس نے برکتیں دی ہیں، جس نے نعمتیں دی ہیں، جس نے بھیجا ہے۔ جاؤ دنیا میں اور انجیل کی منادی کرو، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو کہ بادشاہ آنے والا ہے، ہمارا خداوند آنے والا ہے اور وہ ہمیں ہر مصیبت سے بچائے گا، ہمیں ہر طوفان سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، ہر بیماریوں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اگرچہ ہمارا ایمان، ہماری زندگی خدا کے کلام کے موافق ہے اور ہم اس کے کلام کو حاصل کرتے ہوئے صبر کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا خداوند آئے گا اور ضرور ہمارا تاج، ہماری برکتیں، ہمارا گفٹ جو اس نے رکھا ہوا ہے وہ ضرور ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی خدمت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، اگر ہم وقتی طور پر، دکھاوے کے طور پر، دنیا داری کے لیے خدمت کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی غور رکھیے گا، پھر ہمیں وہ آسمانی تاج نہیں ملے گا جو خداوند نے رکھا ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ یسوع نے رکھا ہے، شاہ عظیم خداوند نے رکھا ہے۔ دنیا کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ دنیا میں دفن ہو جائیں گے، دنیا کے دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ لیکن جو ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں، جو ہم انجیل کے لیے سہ رہے ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس کے آخرت میں ہمیں خداوند انعام لے کر بلائے گا اور وہ ہمارے سر پر صحرا سجائے گا۔ صحرا حاصل کرنے کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے دکھ اور تکلیف اٹھانی ہے، ہم نے مصیبتیں اٹھانی ہے، ہم اس کے لیے لان تان کیے جائیں گے تو بھی ہم سہیں گے، کیونکہ اس نے کہا جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لان تان کریں، تمہارے حق میں تمہاری نسبت ناحق کہیں تو خوشی کرنا، شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر اجر بڑا ہے۔ وہ اجر کیا ہے؟ وہ اجر تاج کی صورت میں ہے، وہ اجر اس انعام کی صورت میں ہے جو خداوند نے، جس کا وعدہ خداوند نے کیا کہ میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ضرور فرصت اوقات میں سوچئے گا، بیٹھیے گا اور اپنی زندگی پر غور کیجیے گا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے، میں خداوند کی خدمت کس طرح کر رہی ہوں، مجھے خدا نے کیا برکتیں دی ہیں۔ اگر آپ نے تاج حاصل کرنا ہے، اگرچہ آپ نے بادشاہ میں جانا ہے، بادشاہ سے تاج لینا ہے، انعام لینا ہے، تو پھر دوڑنا ہوگا اور اس طور سے دوڑنا ہوگا جس طرح ہمارا خداوند چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے طور طریقے سے نہیں، روایتی دنیا داری سے نہیں، بلکہ خداوند کی مرضی سے۔
جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی روحانی طور پر اس کے فرزند ہیں، وہی روحانی طور پر اس کے فالوور ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اس کے لوگ ہیں، اس کے چنیدہ ہیں، اس کے مقصود شدہ لوگ ہیں۔ اور ابلیس تو اسی کوشش میں ہے کہ وہ ہماری نعمتیں، ہمارا تاج، ہماری زندگیاں تباہ و برباد کر دے۔ خداوند نے کہا کہ کوئی تمہارا تاج نہ چھین لے۔ اگر آپ کے پاس کلام کی خدمت ہے تو ایمانداری کے ساتھ وہ خدمت کریں جو کلام کی ہے۔ اگر آپ کے پاس لکھنے کا توڑا ہے تو آپ لکھ کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ پرستار ہیں تو آپ اپنی آواز کے وسیلہ خداوند کی پرستش کریں، اپنے فن کو روحانی فن میں لا کر، روحانیت میں لا کر خداوند کے کلام کی آواز ستائش کریں، تاکہ آسمان پر جس طرح فرشتگان اس کی ستائش کرتے ہیں خداوند کو پسند آئے۔ اگر آپ گانے بجانے میں خداوند کے لیے بجاتے ہیں، گاتے ہیں، تو جو بھی آپ کی خدمت ہے، جس بلاہٹ سے آپ بلائے گئے ہیں، آپ نے بڑی ایمانداری کے ساتھ کرتے رہنا ہے، کیونکہ حاصل میں آپ کو تاج ملنے والا ہے۔ اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم وہ تاج حاصل کریں۔ اپنے تاج کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ کیسے حفاظت کرنی ہے؟ اپنی زندگی کو خداوند میں مسرور رکھ کر، اپنی زندگی کو دنیا داری سے ہٹا کر صرف اور صرف خدا کی تعلیم پر نظر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو خداوند میں بنائے رکھنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب خداوند حساب کریں گے، وہ وقت دور نہیں جب تک لگے گا، وہ وقت دور نہیں جب بادشاہ آئے گا، وہ وقت دور نہیں جب خداوند مجھے اور آپ کو نام سے بلائے گا اور وہ تاج، وہ انعام ہمیں دے گا کہ آؤ میرے باپ کے برگزندہ لوگوں، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں۔ وہ اجر جو آسمان پر خداوند نے دیا ہے وہ اس تاج کی صورت میں ہے۔ اپنے تاج کی حفاظت کریں، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے اور اس کا وعدہ ہے میں تمام مصیبتوں سے بچاؤں گا، کیونکہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو دنیا پر آفتیں آنے والی ہیں، جس دنیا میں مصیبتیں آنے والی ہیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خداوند میں بنائے رکھیں۔ یہ جسم تو ہمارا کمزور ہے لیکن روح ہماری مضبوط ہے، اور مضبوط کس طرح ہوگی؟ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے رہیں گے، جب ہم دعائیں کرتے رہیں گے، جب ہم روزوں میں ٹھہرتے رہیں گے، جب ہماری روح مضبوط ہو جائے گی، خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق مضبوط رہے گا اور ہم اس میں بنے رہیں گے۔ عزیز بہن بھائیوں، آپ کے پاس جو کچھ ہے، آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، آپ کے پاس جو برکتیں ہیں، آپ کا چناؤ، جس چناؤ سے آپ چنے گئے ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں اور اس خدمت کو سر انجام دیں جو خداوند نے آپ کو دی ہے۔ خداوند جلد آنے والا ہے، اس کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ اپنے تاج کی حفاظت کریں، ابلیس کا مقابلہ کریں اور خداوند کے کلام پر صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو خداوند پسند کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس یہی ہے، ایماندار اسی سے زندہ رہتے ہیں کہ جب وہ خدا کے کلام کو اپنے دل میں، اپنی سوچوں میں، اپنے رگ رگ میں بسائے ہوئے ہیں، اور ہم انجیل کی منادی کرتے جائیں، اس کے لیے دکھ اور تکلیفیں سہتے رہیں، اور خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ یقیناً وہ مجھے اور آپ کو وہ ابدی تاج پہنائے گا۔ ابدی تاج حاصل کرنا ہے، ابدی زندگی حاصل کرنی ہے، ہلاک نہیں ہونا۔ تو خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کی زندگیوں کو اس کلام کے وسیلہ برکتوں پہ برکتیں دے، اور آپ اس کلام کو سیکھ کر، پڑھ کر ضرور اس پہ عمل کریں اور اپنی نعمتوں کو، اپنے تاج کی حفاظت کریں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں اور خداوند میں بنے رہیں۔ مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو، آمین۔